खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और मोहब्बत भरे नाम में आप सब की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर रिजवान रॉबिन भट्टी है और मेरा ताल्लुक़ ईसा नगरी कराची से है। मैं खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूँ कि एक दफ़ा फिर ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के ज़रिए से आप तक खुदा के कलाम को पहुँचाने का मौका दिया गया। और इसके साथ साथ शुक्रगुज़ार हूँ मैं खुदा के बंदा पास्टर दानिश पीटर साहब का और ग्रेस नेटवर्क की पूरी टीम का, आप सबका जो इस टेलीविज़न को देखते हैं और खुदा के कलाम की बरक़ात से मुस्तफ़ीद होते हैं। खुदावंद हम सबों को अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे ताकि हम उसके कलाम की सच्चाइयों को सीख सकें। मेरे अज़ीज़ों, आज गुड फ्राइडे के मौका पर आपके सामने पहला कलमा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। पहला कलमा जो कि मुआफ़ी का कलमा कहलाता है और आज हमारा मज़मून है मुआफ़ी का कलमा। और कलाम मुक़द्दस में से इसकी आयत आपके सामने मैं तलावत करना चाहता हूँ। नया अहदनामा में से मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका बाब नंबर 23 और उसकी 34वीं आयत आपके सामने पढ़ूँगा। बाइबल मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, तब यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने कुरा डाल के उसकी पोशाक बाँट ली। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने 7 सलीबी कलमात को फरमाते हुए अपनी ज़ुबान मुबारका से सलीबी मौत के दौरान 7 बार अपनी ज़ुबान को खोला। और इस दौरान उसने जब अपने मुंह से कलमात निकाले तो उन कलमात में से पहला कलमा जो कि मुआफ़ी का कलमा है, उसके ताल्लुक़ से आज हम देखेंगे कि हम गुड फ्राइडे तो मनाते हैं हर साल। हम इस दिन को अपनी ईद के तौर पर, अपनी निजात के तौर पर मनाते हैं, लेकिन मेरा और आपका आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह के फ़रमाए गए कलमात से क्या सबक हम अपनी ज़िंदगी पर लागू कर सकते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी से, इन कलमात से हम अपनी ज़िंदगी में पेश करें और कलाम की सच्चाइयों से उजागर हों। मैं आपको बताना चाहता हूं और आप सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त किस कदर तकलीफ़ में थे जिस्मानी तौर पर। उन्होंने किस कदर दुख जो है वो सह रखा था और कोड़े खाए थे, तरह बतरह उसका बदन लहू लुहान था, कांटों का ताज पहना था, हाथ और पैर में कील थे और इस तकलीफ़ को उठाया हुआ था। इसके बावजूद वो इंसान होते हुए हमें सलीब पर एक नमूना दे रहा है और वो नमूना पहले ही कलमा में अक्स होता है कि जब उसने फरमाया, ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, मुआफ़ी का ये कलमा आज मेरे और आपके लिए एक सबक है। बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि मसीह ने अपनी ज़िंदगी में तरह बतरह जो है गुनाहगारों को मुआफ़ किया है। एक दफ़ा पर ज़िक्र आता है कि उसने मफलूज से कहा कि जा बेटा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। तो फ़कीयों और फरीसियों ने यीशु मसीह पर उंगली उठाई कि ये कौन होता है गुनाह मुआफ़ करने वाला। तो आवाज़ आई कि आसान क्या है ये कहना कि जा बेटा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। लेकिन तुम जान रखो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह मुआफ़ करने का भी इख्तियार है, इसलिए मैंने कहा कि जा बेटा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। खुदावंद यीशु मसीह को इस ज़मीन पर रहते हुए गुनाह मुआफ़ करने का भी इख्तियार है, लेकिन यहाँ पर वो हमें एक एग्ज़ाम्पल दे रहा है, एक मिसाल दे रहा है कि इंसान होते हुए जब लोग आप पर जुल्म और तशद्दुद करें, जब लोग आपको जिस्मानी तौर पर तकलीफ़ दें, रंज दें, आप पर लानतान करें, आपको मारें, सताएं, तो आपका रवैया मसीही होते हुए
اس کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے یسوع نے باپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اب آپ ان کو معاف کر، تاکہ ایگزامپل سیٹ ہو، نمونہ ہو، یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، مسیحی زندگی کا معافی کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنی معافی کی یقین دہانی ہونی چاہیے کہ ہم معاف کیے گئے ہیں۔ یعنی میں اور آپ مسیح پر ایمان لائے ہیں، میں اور آپ یسوع کو قبول کر چکے ہیں، اور میرے اور آپ کے گناہوں کو یسوع نے صلیب پر اٹھا لیا، اور اس کے باعث، اسے قبول کرنے کے باعث ہم معاف کیے گئے ہیں۔ اگر مسیحیت میں سے، مسیحی زندگی میں سے معافی ختم ہو جائے تو نجات کا تصور بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا نے ہم گناہ گاروں کو، پوری دنیا کو اس کے لیے معافی کا پلان، نجات کا پلان جو ہم کہتے ہیں، تو اس میں حقیقی طور پر خداوند کی محبت معافی ہے کہ خدا نے دنیا کو معاف کیا، اس گناہ سے معاف کیا، اس گناہ کو معاف کر دیا جو ازل سے پیچھے تھا اور ازل سے انسانوں کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ خدا نے اس ابدی معافی کا انتظام کیا اور اپنے بیٹے کو کفارہ کے طور پر اس دنیا کے لیے قربان کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم روز ایک دعا اپنی زندگی میں، زمینی زندگی میں پڑھتے ہیں، اے باپ، جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ اور بائبل مقدس میں خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ جس طرح مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے گئے ہیں، تم بھی ایسے ہی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیحی اور معافی دونوں آپس میں ملے جلے ہیں، دونوں کا ایک آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں اپنی معافی کا یقین دہانی نہیں ہے، اپنی معافی کے لیے ہم یقین نہیں رکھتے، تو ہم خطرے کی حالت میں ہیں۔ اور اگر ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے، ہم میں معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے، ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے، تو اس کی بھی خطرناک حالت ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے جس طرح مسیح نے تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم نے بھی ویسے ہی ایک دوسرے کے قصور معاف کرنے ہیں۔ یہ کلمہ جو یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمایا، یہی بیان کر رہا ہے کہ مجھے اور آپ کو معاف کرنے کی تعلیم کو اپنانا ہے۔ کوئی ہمیں کتنا ہی کیوں نہ ستائے، کوئی ہمیں کتنا ہی پریشان کیوں نہ کرے، کوئی ہمیں کتنا ہی رنجیدہ کیوں نہ کرے، کوئی ہمیں موت کے کٹگرے میں کھڑا کر دے، اس کے باوجود ہم نے جو ہے انہیں معاف کرنا ہے، اور انہیں معاف کر کے ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم خدا کے حضور میں مسیحی رویے کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں معافی کے رویے کو اختیار کرنا ہے۔ کیسے معاف کریں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے معاف کریں اور کیوں معاف کریں۔ بائبل مقدس میں جیسے میں نے بتایا، مقدس پالوس رسول کہتا ہے جس طرح مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے گئے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ ہمیں کیسے معاف کیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی معاف نہیں کرتا تو اس کے اندر یہ بات واضح ہوتی ہے، وہ شاید سمجھتا ہے کہ سامنے والا مجھ سے معافی مانگے پھر میں معاف کروں گا۔ سامنے والا آ کر مجھ سے کہے کہ بھائی جی یا بہن جی مجھے معاف کر دیں، پھر میں معافی مانگوں گا۔ لیکن مسیحی رویہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسیحی معافی ایسے نہیں ہے۔ آپ ذرا اپنی عمر کا تقاضا کیجئے کہ آپ اس وقت کتنے سال کے ہیں، اور ذرا یسوع مسیح کی اس دنیا میں جب وہ آیا تھا قربانی کو یاد کیجئے۔ آج سے 2000 سال پہلے یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، اس نے قربانی دی، اس نے اپنے آپ کو قربان کیا اور میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے انتظام کیا۔ یعنی اس نے اس بات کا، خدا نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ آپ آ کر اس سے معافی مانگیں گے تو تب انتظام کیا جائے گا، بلکہ آپ کے اور میرے پیدا ہونے سے پہلے حقیقی معافی کا انتظام کر دیا گیا۔ نہ صرف میری اور آپ کی معافی، بلکہ ہر اس شخص کی معافی
جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اس بات کا ویٹ نہیں کرنا ہے کہ ہم جو ہے اس بات کے لیے انتظار کرتے رہیں کہ کوئی جو ہے آئے ہم سے معافی مانگے تب ہم معاف کیے جائیں، بلکہ ہمیں حقیقی طور پر اسے معاف کرنے کی، دل سے اسے خود ہی معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات ہے جی کہ معافی میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ سامنے والا ہی پہل کرے، سامنے والا آ کر جو ہے کوشش کرے کہ معافی ہو جائے جس نے ہمارا قصور کیا ہے، لیکن بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یہاں پر مسیحی رویہ، مسیحی معافی اس کے برعکس ہے۔ یہاں خدا نے پہلے پہل کی، جب انسان سے کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا تھا، جب انتظام کوئی راستہ نہیں تھا، خدا نے خود اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا اور قربان کیا۔ اور یہاں بھی دیکھیے خدا کی ذات ہوتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے پہلے معافی کا اعلان کیا، اے باپ ان کو معاف کر، یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو عکاسی رکھتے ہوئے، جانتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے تلافی کا عمل، کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی وہ ہمارا نقصان بھرپا کرے، یا جو نقصان ہم نے ہمارا کیا گیا ہے اس کی بھرپائی کرے تب ہم معاف کریں گے۔ لیکن یہاں پر ذرا اپنی حالت پر غور کریں کہ ہمیں کیسے معاف کیا گیا ہے۔ ہمیں لکھا ہے تم کو اعمال کے وسیلہ سے نہیں ہے، اعمال کے وسیلہ سے کوئی نجات نہیں ملی، فخر نہ کرو، بلکہ تم کو مفت فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ خدا کا فضل ہوا مجھ پر اور آپ پر، خدا کا رحم ہوا، خدا نے اپنے فضل کو جاری کیا اور معافی کا اعلان کیا تاکہ اس کے بیٹے پر سب ایمان لائیں اور معاف کیے جائیں۔ ذرا سوچئے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک انسان کو جو ہے وہ اگر دوبارہ غلطی کرتا ہے تو معاف نہیں کرتے۔ تو ذرا ہم سوچیں کہ ہم کیا خدا کے لیے بار بار گناہ کرتے ہیں؟ کیا ہم جو ہے بار بار گناہ کی لت میں پڑتے ہیں؟ پھر بھی ہمارا باپ جو ہے ہمیں قبول کرتا ہے۔ آپ بائبل مقدس کی اگزامپل کو دیکھ لیجئے، مصرف بیٹا واپس آیا، خدا نے مصرف بیٹے کو جو ہے اس اگزامپل میں بتایا گیا کہ قبول کر لیا اس کے باپ نے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ پطرس نے یسوع مسیح سے سوال کیا کہ اے خداوند میں اپنے بھائی کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ تو یسوع مسیح نے جواب دیا کہ شریعت میں پطرس نے کہا کہ 7 دفعہ، تو یسوع مسیح نے جواب دیا 7 کے 70 بار، یعنی اس کا مطلب ہے کہ 490 دفعہ جو ہے ہم نے ایک شخص کو معاف کرنا ہے۔ تو کیا آپ گن کے 490 دفعہ کسی کو معاف کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے نہیں، آپ نے مسلسل معافی کے عمل کو جاری رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بھائی آج آپ کا گناہ کرے، آپ نے معاف کر دیا، پھر گناہ کرے، پھر آپ نے معاف نہیں کیا، پھر آپ نے معاف کر دیا، اور ہم تو ایسی حالت میں آ جاتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں جی ہاتھ ڈالتے مرنا جو نہ ختم ہے، ہم نے سب کچھ ختم کر دیا ہے، اب میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ خدا نے آپ پر کیسے طرز کھایا تھا، خدا نے آپ کو کیسے معاف کیا تھا۔ کیا خدا نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا، آپ کس قدر گناہ میں ہیں اور کس قدر اس کے خلاف گناہ کرتے ہیں، کس قدر اس کے کلام کے خلاف گنہونی حرکتیں کرتے ہیں؟ بلکہ خداوند نے ایک ہی بار آپ کو معافی کا نمونہ دیا، معاف کیا، آپ کو اپنے بیٹے کے وسیلے سے قبول کر لیا۔ تو ذرا سوچیں، کیا میں اور آپ اس طرح معاف نہیں کیے گئے؟ ہمیں جو ہے کس طرح سے معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات ہے کہ ہم جو ہے سامنے والے کے کردار کو دیکھ کر جو ہے وہ معاف کرتے ہیں کہ جی اس کا کردار ایسا ہے، اس کی تو حرکتیں ایسی ہیں، اس کے کردار کو نوٹیفائی کرتے ہیں، اس کی خوبیوں اور خامیوں کو دیکھتے ہیں، ایدے چتے ابھی مسئلہ ہے، اس میں یہ بھی پرابلم ہے، اس میں یہ بھی جو ہے مسئلہ ہے، تو ایک بات تو معاف کر دوں، تو اس خامی کا کیا کروں؟ تو یہاں پر میں آپ کو دیکھتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے لکھا ہے، خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی
کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے گناہ کی حالت میں، ہماری کمزوریوں کی حالت میں، ہماری گندی شکل کی حالت میں، ہماری بگڑی ہوئی شکل کی حالت میں جو ہے مجھے اور آپ کو قبول کر لیا۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو جب اپنے بھائی یا بہن کو معاف کرنا ہے تو ہمیں بھی اس طرح سے معاف کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے مسیح نے جس طرح ہمیں معاف کیا، خدا نے جس طرح ہمیں معاف کیا ہے، اس طرح معافی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ حقیقی معافی یہی ہے کہ ہم دل سے اپنے بہن اور بھائی کو، جن لوگوں نے ہمیں ستایا یا ہمارا گناہ کیا ہے، ہمارے قصور کیے ہیں، ان کو معاف کریں۔ میں آپ کو ایک مثال بائبل مقدس میں سے دینا چاہتا ہوں، اس نوکر کے تعلق سے جس کا بادشاہ پر بہت سارا قرض آتا تھا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب بادشاہ نے اسے طلب کیا کہ میرا تجھ پر اتنا قرض آتا ہے اور تو اسے ادا کر، تو بائبل مقدس میں ذکر آتا ہے کہ اس نے بادشاہ کی منت کی اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ تیرا قرض اتار سکوں، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ بادشاہ کو اس پہ ترس آیا اور اس نے اس کا جتنا بھی قرض اس پر آتا تھا، 100 دینار یا 1000 دینار، سارا کا سارا قرض جو ہے وہ واپس کر دیا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ شخص جب باہر گیا تو باہر اس کے بھائی کے اس کے اوپر کچھ قرض آتے تھے، مطلب تھوڑا سا قرضہ تھا، آپ یوں کہہ لیجئے 1 دینار یا 10 دینار یا 100 دینار۔ آپ اس حوالے کو پڑھیں گے تو آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ وہ اس تھوڑے سے قرض کے لیے اپنے بھائی پر غصہ ہوتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ میرا تجھ پر اتنا قرض آتا ہے تو مجھے لوٹا۔ اب اس کا بھائی بھی جو اس کے انڈر ہے یا نیچے ہے، وہ بھی اس سے منت کرتا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ تیرا قرض ادا کر سکوں، لہٰذا تو میرے لیے جو ہے میرے قرض کو معاف کر دے۔ بائبل میں لکھا ہے وہ شخص جو ہے اسے کہتا ہے نہیں، تجھے میرا قرض ادا کرنا پڑے گا، اس پر تشدد کرتا ہے۔ یہ ماجرا بادشاہ کا ایک نوکر جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور بادشاہ کا نوکر جو ہے وہ جا کر بادشاہ کو خبر دیتا ہے کہ جس کا تو نے قرض معاف کیا تھا وہ اپنے ایک ہم ظلم کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے کرتا ہے۔ لہٰذا بادشاہ کے پاس اسے حاضر کیا جاتا ہے اور بادشاہ اس سے کہتا ہے کہ کیا تجھ پر لازم نہ تھا کہ جب میں نے تیرا اتنا قرض معاف کر دیا ہے، جب میں نے تیرا اتنا قرضہ جو ہے چھوڑ دیا ہے، تو بھی اپنے بھائی کا جو ہے تھوڑا سا قرض معاف کر دیتا۔ لہٰذا تو دیانتدار نہیں ہے، تو نے اپنے بھائی کو معاف نہیں کیا، تیرا بھی جو ہے اب قرض معاف نہیں کیا جائے گا، اور اس کے لیے سزا کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جب تک یہ کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے اب یہ نہیں جا سکتا، اسے قید خانہ میں ڈال دو۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج مسیحی معافی کو اپنے اندر لے لیجئے تاکہ مسیحی رویہ ہمارے اندر سے باہر نکلے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی اس نوکر کی طرح جسے پھر جیل خانہ میں، قید خانہ میں ڈال دیا گیا تھا، ہمیں بھی کوڑیاں ادا کرنی پڑیں۔ لہٰذا مسیح کے اس نمونے کو دیکھتے ہوئے آج اس گڈ فرائیڈے کے موقع پر ضرور اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں رکھیں، اس شخص کو معاف کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کا آپ نے قصور کیا ہے، یا جو کوئی آپ کو ستاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ تکلیف میں ہیں، وہ آپ کے قریب ہے یا دور ہے، اس نے آپ سے معافی مانگی ہے یا نہیں مانگی، وہ کتنا ہی خراب کیوں شخص نہ ہو، آپ اسے معاف کر دیجئے۔ یقین جانیے جب آپ اسے معاف کریں گے تو پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ کے اپنے اندر جو ہے معافی کی یقین دہانی آ جائے گی، آپ کو حقیقی خوشی، حقیقی دلی تسلی محسوس ہوگی کہ میں نے کسی کو معاف کیا ہے، میں بھی معاف کیا گیا ہوں۔ پہلی بات۔ نمبر 2، آپ معاف کرنے والے بن جائیں گے، آپ کا رویہ جو ہے تبدیل ہو جائے گا،
آپ ایک نئے طور پر ابھریں گے۔ آپ نے کسی کو بنا معافی مانگے ہی معاف کر دیا ہے، آپ دینے والے ہو جائیں گے۔ اور نمبر 3 اور آخری بات، آپ شفا کا کام کرنے والے ہو جائیں گے۔ معافی جو ہے وہ شفا کو لاتی ہے، شفا کو جنم دیتی ہے۔ بائبل مقدس میں سے کئی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب ہم معافی کو اپنے اندر اپنا لیتے ہیں تو ہماری روحانی شفا جاری ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا واقعہ۔ خدا کے بندہ ڈاکٹر ڈیوڈ یونگے چو کی بک میں یہ درج ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ ایک لیڈی جو ہے وہ میرے پاس دعا کروانے آتی تھی، تو اس کے گھٹنوں میں بہت زیادہ پین ہوتا تھا، لیکن وہ نہیں ٹھیک ہو رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ خداوند سے پوچھا جائے، یا خداوند نے اسے بتایا کہ یہ اس کی ہڈیوں کا پین جو ہے وہ اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ یہ اپنی کسی عزیز کو معاف نہیں کر رہی، اپنی ساس کو معاف نہیں کر رہی۔ لہٰذا وہ جب ڈاکٹر صاحب نے نام لیا کہ جی آپ اسے معاف کیوں نہیں کر رہی، تو وہ تو آگ بگولا ہوگی، نہیں میں اسے معاف نہیں کروں گی، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ بائبل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے خادم نے اسے بائبل کی تعلیم بتائی اور اسے کہا کہ جب تک آپ معاف نہیں کریں گی خداوند بھی آپ کے لیے شفا کو جاری نہیں کرے گا۔ تو اس نے پھر اپنے دل سے اسے معاف کیا اور خدا نے اس کے لیے شفا کو جاری کر دیا، اس کی ساری جو ہے وہ پین ختم ہو گئی اور وہ پھر سے شفا یاب ہو گئی۔ آج میں اور آپ بھی حقیقی طور پر دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس گڈ فرائیڈے کے موقع پر ضرور معافی کے اس کلمے سے اس حقیقی معافی کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو معاف کریں۔ جس طرح ہم معاف کیے گئے ہیں دوسروں کو معافی کا اعلان کریں، دوسروں کو اس معافی کے تعلق سے بتائیں، اپنے رویے سے اس معافی کی گواہی دیں کہ میں اور آپ یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، میں اور آپ معاف ہو چکے ہیں، اس لیے ہم معاف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ آج اس گڈ فرائیڈے کو اپنی زندگی کا یادگار دن بنا کر جو ہے اس پہلے کلمے کے ساتھ اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کیجئے اور اپنی آنکھوں کو بند کریں، حقیقی طور پر دعا مانگیں اپنے لیے اور خداوند سے کہیں کہ خداوند مجھے معاف کرنے والی روح عطا فرما۔ آئیے دعا مانگیں۔ قدوس قدوس زندہ جلالی خدا، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں خداوند گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کی تمام ٹیم کے لیے، تیرے بندہ دانش پیٹر کے لیے، اپنے بندہ کو خداوند اور زیادہ برکت دے، اس کی ٹیم کو برکت دے جو اس ٹیلی ویژن کے ذریعے سے تیرے کلام کی باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ خداوند جتنے لوگ اس ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں آج اس پہلے کلمے کی بشارت سے اپنے آپ کو حقیقی طور پر خداوند تیرا بندہ اور بندی بنانے والے ہوں، تیرا بیٹا اور بیٹی بن جائیں، حقیقی معافی کو قبول کریں اور تجھ میں بڑھتے چلے جائیں۔ خداوند آج کا یہ پیغام ہم سبوں کے لیے برکت اور سلامتی کا باعث ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔